बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में इंशाअल्लाह सैयदना इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम का तज़किरा करेंगे। सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम का कुरान में कहाँ ज़िक्र आया है और इनकी विलादत के बाद कैसे हालात पैदा हुए, ये सारी तफसील कुरानी आयात और अहादीस मुबारका की रोशनी में ज़िक्र की जाएंगी। कुरान मजीद में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत का कोई तज़किरा नहीं मिलता। इस सिलसिले में जिस कदर भी तफसील मिलती है वो या तो तौरात में या फिर तारीख़ी रिवायात में मिलती हैं। तो तारीख़ लिखने वालों ने अक्सर तफसील इन्हीं से हासिल की है। अलबत्ता सूरत अस्साफ़ात में ये वजाहत मिलती है कि जब नमरूद ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डलवाया था और अल्लाह ताला ने उसकी तदबीर को नाकाम करके उनको सही सालिम आग से बाहर निकाल दिया, उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस जगह से हिजरत कर जाने का इरादा कर लिया था और चलते वक्त अल्लाह ताला से दुआ मांगी, ए अल्लाह मुझे नेक और साले लड़का अता फरमाइए। ये अल्लाह ताला ने सूरत अस्साफ़ात की आयत 100 में ज़िक्र किया है। इस दुआ पर अल्लाह ताला ने उन्हें एक बुर्दबार लड़के की खुशखबरी सुनाई और ये भी सूरत अस्साफ़ात की आयत 101 में मज़कूर है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बुर्दबार लड़के की खुशखबरी सुनाई। तौरात और दीगर तारीख़ी किताबों में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का तज़किरा इस तरह मिलता है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उम्र रसीदा हो गए और उनको कोई औलाद नहीं हुई थी, उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियाँ थीं। बड़ी बीवी का नाम सैयदा सारा और छोटी का नाम सैयदा हाजरा था। सैयदा सारा अपनी तबीई उम्र को पहुँच चुकी थीं, इसलिए औलाद के ना होने की वजह से वो बेचैन रहा करती थीं। एक दफ़ा उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि क्या हमारे घर में कोई औलाद नहीं होगी। उनका मकसद ये था कि आप अल्लाह ताला से दुआ मांगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की। अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते के ज़रिए से ये खुशखबरी पहुँचाई कि अनकरीब तुम्हारे घर में एक लड़का होगा जिसका नाम इस्माईल रखना। कुछ अरसे के बाद हज़रत हाजरा पुरुमीद हो गईं। कुरान मजीद ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का तारुफ़ इस तरह करवाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वज़्कुर फ़िल किताबि इस्माईल इन्नहु कान सादिक़ल वअदी व कान रसूलन नबिय्या। ये अल्लाह ताला ने सूरत मरियम के अंदर ज़िक्र किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप इस कुरान मजीद में इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कीजिए, बेशक वो वादे के बड़े सच्चे और अल्लाह के नबी और रसूल थे। वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात अदा करने का हुक्म देते थे और वो अपने रब के नज़दीक पसंदीदा शख्सियत थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में बेशतर जगहों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ भी आया है और अलहदा तौर पर भी आया है। सूरतुल बक़रा के अंदर तकरीबन 5 जगहों में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का तज़किरा आया है। सूरतुल अनआम की आयत 86 में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का तज़किरा आया है। ऐसे ही सूरतुल निसा, सूरतुल इब्राहीम, सूरतुल स्वाफ़ात, सूरतुल मरियम, सूरतुल अंबिया में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया गया है। मोहतरम सामीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियाँ थीं, जैसा कि पीछे ज़िक्र कर दिया गया है, सैयदा सारा और सैयदा हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा। तो जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम छोटे ही थे तो दोनों बीवियां अलग अलग रहने लग गईं। सही बुखारी में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से एक तफसीली रिवायत मिलती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने शीरख्वार बच्चे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और अपनी बीवी सैयदा हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा को वहाँ से लेकर अपने वतन चले गए। सैयदा हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा को लेकर अपने वतन से चले और जहाँ आज खाना काबा है, उस जगह एक बड़े दरख्त के नीचे ज़मज़म के मौजूदा मकाम से ऊपर एक जगह पर क़याम किया और उनको वहाँ पर छोड़ गए। ये जगह उस वक्त गैर आबाद थी और बिल्कुल वीरान थी।
پانی کا بھی وہاں پر دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشکیزہ پانی اور تھیلی کھجور بھی ان کے پاس رکھ دی اور وہاں سے چلے گئے۔ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا ان کے پیچھے پیچھے یہ کہتی ہوئی چلیں، اے ابراہیم، ہمیں ایسی وادی میں تنہا چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں پر نہ تو آدم ہے اور نہ ہی آدم کی کوئی اولاد۔ یہ مسلسل کہتی جاتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل خاموش جا رہے تھے۔ آخر تھک ہار کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اے ابراہیم، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، پھر تو وہ ہمیں ضائع اور برباد نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر واپس لوٹ آئیں اور اپنے بچے سے ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایک ٹیلے پر ایسی جگہ پہنچے جہاں ان کا شیر خوار بچہ اسماعیل اور بیوی ہاجرہ رضی اللہ عنہا نگاہ سے بالکل اوجھل ہو گئے، یعنی ان کو دکھنا ختم ہو گیا، تو اس جانب جہاں کعبہ ہے رخ کیا اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا فرمائی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یہ پوری آیت قرآن کی سورۃ ابراہیم کے اندر مذکور ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت 37 اور 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ہمارے رب، میں نے بغیر پانی اور بغیر دانے والی وادی میں اپنی اولاد میں سے ایک کو تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے۔ یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ پروردگار یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کی جانب متوجہ فرما اور انہیں کھانے کو پھل عطا فرما، شاید کہ یہ شکر کرنے والے بنے۔ اے ہمارے پروردگار، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ ہی زمینوں میں اور نہ ہی آسمانوں میں۔ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا چند روز تک وہ مشکیزے والا پانی اور کھجوروں والی تھیلی سے گزارا کرتی رہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں، لیکن جب خوراک ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہو گیا اور کھجور بھی باقی نہ رہے تو سخت پریشان ہوئیں، کیونکہ وہ بھوکی اور پیاسی تھیں، اس لیے بچے کے لیے دودھ بھی سوکھ گیا تھا اور بچہ بھوک اور پیاس سے بلبلانے لگا۔ جب بچے کی حالت بہت زیادہ کمزور ہونے لگی اور بچہ بے تاب ہو کر ایڑیاں گھسنے لگا تو یہ حال دیکھا نہ گیا، تو سیدہ ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر کچھ دور جا بیٹھیں تاکہ یہ سخت تکلیف والی حالت کم از کم ارادتاً آنکھوں سے نظر نہ آئے۔ کچھ دیر کے بعد جب چین نہ آیا تو قریب کی پہاڑی صفا پر چڑھ گئیں، شاید کوئی انسان یا پانی کا نشان مل جائے، مگر کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ پھر بچے کی محبت میں دوڑ کر وادی میں آ گئیں۔ اس کے بعد دوسری جانب کی پہاڑی مروا پر چڑھ گئیں۔ جب وہاں سے بھی کچھ نظر نہیں آیا تو پھر تیزی سے لوٹ کر وادی میں بچے کے پاس آ گئیں۔ اس طرح 7 مرتبہ انہوں نے صفا اور پھر بچے کی طرف لوٹنا اور پھر مروہ کی طرف چکر لگانا، یہ ایسے انہوں نے 7 مرتبہ چکر لگائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرما کر ارشاد فرمایا، یہی وہ سعی بین الصفا والمروہ ہے، یعنی جو صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے جاتے ہیں، سعی کی جاتی ہے حج کے دوران، یہ وہی سعی ہے جو لوگ حج میں کیا کرتے ہیں۔ آخر جب سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا مروہ پہاڑ پر تھیں، کان میں آواز آئی تو وہ چونک پڑیں اور دل میں کہنے لگیں کہ کوئی آواز دے رہا ہے۔ پھر غور سے سنا، پھر آواز آئی۔ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے بلند آواز سے کہا، اگر تم مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ، تمہاری آواز سنی گئی ہے۔ دیکھا تو اللہ کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اس فرشتے نے اپنا پیر اس جگہ مارا جہاں آج زمزم کا کنواں ہے، وہاں سے پانی ابلنے لگا۔ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ منظر دیکھا تو خوشی میں پانی کے چاروں طرف باڑ بنانے لگیں، مگر پانی برابر ابلتا رہا۔ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے پانی پیا، پھر اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلایا۔
فرشتے نے سیدہ حاجرہ سے کہا، غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ تجھے اور بچے کو ضائع نہیں کریں گے۔ یہ مقام بیت اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جس کی تعمیر اس بچے اور اس کے باپ کی قسمت میں مقدر ہو چکی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس خاندان کو ضائع نہیں کریں گے۔ انہی دنوں میں قبیلہ بنی جرہم کا ایک قافلہ اس وادی کے قریب سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا تھوڑے فاصلے پر پرندے اڑ رہے ہیں، تو اس قبیلے والوں نے کہا کہ یہ پانی کی علامت ہے، وہاں پر پانی ضرور ہوگا جہاں پر پرندے دکھائی دے رہے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ وہاں پہنچے اور سیدہ حاجرہ رضی اللہ عنہا سے اجازت طلب کی کہ ہم بھی یہاں پر قیام کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ عنہا خود بھی باہمی انس اور رفاقت کے لیے یہی چاہتی تھیں کہ کوئی یہاں پر مقیم ہو۔ اس کے بعد اس قبیلے والوں نے کچھ آدمی بھیج کر اپنے باقی اہل خاندان کو بھی بلا لیا اور یہاں مکانات بنا کر رہنے لگے۔ انہی میں اسماعیل علیہ السلام بھی رہتے اور کھیلتے اور ان کی زبان سیکھتے۔ جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے اور ان کی دعا اور ان کی عادات اور ان کی خوبصورتی اس قبیلہ جرہم والوں کو بہت پسند آئی، انہوں نے اپنے خاندان کی ایک لڑکی سے ان کی شادی کر دی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد سیدہ حاجرہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقفے وقفے سے اپنے اہل و عیال کو دیکھنے آیا کرتے تھے۔ معمول کے مطابق ایک مرتبہ تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے حضرت اسماعیل کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ روزی کی تلاش میں باہر گئے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انجانے میں بہو سے پوچھا کہ تمہارے گھر کا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگیں، سخت مصیبت اور پریشانی ہے، ہمارا برا حال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اچھا جب اسماعیل آ جائے تو میرا اسے سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دو۔ یہ کہہ کر واپس ہو گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے، گھر میں نور نبوت کے اثرات محسوس کیے۔ پوچھا کہ کیا کوئی شخص یہاں پہ آیا تھا؟ تو ان کی بیوی نے سارا قصہ بیان کیا اور پیغام بھی دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کا یہ مشورہ ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، لہذا میں تمہیں جدا کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کر لی۔ حسب معمول حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ پھر تشریف لائے۔ اس وقت بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے۔ خیریت کے بعد اسی طرح کے سوالات کیے تو اس عورت نے کہا کہ خدا کا شکر ہے اور خدا کا احسان ہے کہ زندگی اچھی گزر رہی ہے۔ دریافت کیا کہ کھانے کو کیا ملتا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا، گوشت۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، پینے کو کیا ملتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میٹھا پانی ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ سے دعا مانگی، اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔ پھر چلنے لگے تو فرمایا کہ اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا اور یہ پیغام بھی دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو محفوظ رکھو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر تشریف لائے تو خاتون نے سارا قصہ سنایا۔ تو اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے پیغام کا یہ مطلب ہے کہ تم زندگی بھر میری رفیقہ حیات رہو گی۔ یہ ساری لمبی تفصیل بخاری کی کتاب الرؤیا اور کتاب الانبیاء میں مذکور ہے۔ یہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا پہلا حصہ کہ جب ان کی ولادت ہوئی اور اس کے بعد کی ان کی زندگی کے حالات، اور پھر جب ان کی شادی ہو گئی، وہ حالات اس لمبی حدیث کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سخت امتحان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی سخت امتحان، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصافات کے اندر ذکر کیا ہے، جس کی وجہ سے انہیں ذبیح اللہ کا لقب دیا گیا ہے، وہ ذکر کیا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے زمانے میں جب تعمیر کعبہ کی گئی تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔